MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। तमाम उलमा, अइम्मा, हुफ़ाज़ इज़ाम से गुजारिश है कि वो बराहे करम स्टेज पर तशरीफ ले आएं। स्टेज पर तशरीफ ले आएंगे तो स्टेज की रौनक बढ़ जाएगी, जीनत बढ़ जाएगी और लोगों का जुड़ना भी आसान हो जाएगा। इसलिए मैं मुअद्दिबाना गुजारिश करूंगा तमाम उलमा कराम से, अइम्मा हज़रात से, हुफ़ाज़ कराम से कि वो स्टेज पर तशरीफ ले आएं ताकि यहाँ पर रौनक फैले और स्टेज की जीनत बढ़ जाए। अब मैं बड़े अदब एहतराम के साथ हज़रत मौलाना अक़ीक़ुर रहमान साहब से गुजारिश करूंगा कि वो जहाँ हैं वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और माइक के इंतजार में है। वक्त की नज़ाकत का मुकम्मल ख्याल करते हुए इंशाअल्लाह वो आपके सामने मुखातब हो रहे हैं। मुकर्रिर हम सबों के बड़े हज़रत मौलाना अक़ीक़ुर रहमान साहब जो मुकम्मल वक्त का ख्याल करते हुए आपके सामने अपने मारूज़ात रखेंगे। करीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व खातिमिन नबिय्यीन व अला मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाहिल अमीन अम्मा बाद। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों और दीनी भाइयों, हम सब यहाँ दीन सीखने के लिए जमा हुए हैं। दीन सुनेंगे, सीखेंगे और उस पर अमल करेंगे। कहिए सब इंशाअल्लाह। असल में दीन का जो मिजाज है उसको हमें समझना चाहिए। हम सब जो मुसलमान हैं बस नस्ली मुसलमान हैं। नस्ली मुसलमान और असली मुसलमान में फर्क रखता है। नस्ली मुसलमान तो वो है जो मुसलमान के घर में पैदा हो जाए, बाप दादा मुसलमान थे, हम मुसलमान हैं। और असली मुसलमान वो है जो दीन को समझकर दीन पर अमल करे। ये है फर्क। दीन को समझकर दीन पर अमल करना बहुत बड़ी बात है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस पाक का मफ़हूम है कि अल्लाह ताला जिसके साथ खैर का मामला करना चाहता है उसे दीन की समझदारी अता करता है। यहीं पे इस नुक्ते को समझिए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि अल्लाह जिसके साथ खैर का मामला करना चाहता है उसे दीन अता कर देता है। ये भी तो कह सकते थे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि उसे दीन अता कर देता है। यूं कहा कि दीन की समझदारी अता करता है तो पता है चला दीन और है, दीन की समझदारी। दीन की समझदारी होना, वरना आदमी बहुत से ऐसे अमाल को जो शक्ल और सूरत के एतबार से तो दीनी मालूम हो लेकिन दीन ही ना हो, आदमी उस पर अमल कर बैठे, सवाब समझ बैठे। मसलन एक छोटी सी बात कहता हूँ, ताज़ियादारी दीन के नाम से की जाती है। मजार पे गुलपोशी, चादर पोशी दीन के नाम पे की जाती है। दीन की समझदारी न होने के नाते आदमी उसे दीन समझकर कर रहा है। इसलिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह जिसके साथ खैर का मामला करना चाहते हैं उसको दीन की समझदारी अता फरमाते हैं। तो दीन की समझदारी, दीन का मिजाज पैदा करना हमारी जिम्मेदारी है। ये दीनी मदारिस इसीलिए हैं कि दीन की समझदारी को बेदार करें। दीन का मिजाज पैदा करने के लिए दीनी मदारिस हैं। सबसे पहले तो हमारे हिंदुस्तान के अकाबरीन ने खानका के एतबार से दीन को फैलाया, दीन की इशाअत। फिर उसके बाद दीनी मदारिस का क़याम किया। फिर उसके बाद दो जमात बनाई, एक उलमा की जमात जमीयतुल उलमा और एक तबलीगी जमात। इन चारों चीजों को लेकर आदमी एक साथ चलता है तो वो दीन का खैरख्वाह है। हमारे हजरत फरमाया करते थे कि दीन के रफीक बनो, फरीक नहीं।
جماعت ایک فریق ہے، مدرسہ ایک فریق ہے، یہ نہیں، بلکہ یہ ان کے رفیق ہے، وہ ان کے رفیق ہے۔ ان کے کام کے وقت یہ آئے، ان کے کام کے وقت وہ جائے۔ دین کے کام کے رفیق بن کر اگر ہم چلیں گے تو ہم دیندار ہیں، دین کی مجاہدت سمجھتے ہیں۔ اگر ایسا نہ کیا تو پھر دل شکنی ہوگی۔ مثلا مدرسے کا جلسہ ہو رہا ہے، تبلیغ والے سمجھو بھئی ہمارا کیا کام ہے، ہمارا کوئی جوڑ مشورہ تو نہیں، ہم کیوں جائیں؟ تو مدرسے والوں کی دل شکنی ہو رہی ہے۔ اور کہیں تبلیغ کا جوڑ اور مشورہ ہو رہا ہے، مدرسے والے سوچتے ہمارا کیا کام ہے، ہم کیوں جائیں؟ تو تبلیغ والوں کی دل شکنی ہو رہی ہے۔ دل شکنی سے، دل کو توڑنے سے اسلام نے روکا ہے، اور دل کو رکھنے کے لیے اسلام کا مجاز ہوتا ہے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بہت مختصر بات ہوگی، ذرا غور سے سنیں، ہر مجمع میں ایسی باتیں نہیں ملتی ہیں۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دربار رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف لائے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، میرا ایک ہی بیٹا ہے اور وہ 3 دن سے کہیں گم ہو گیا، گھر نہیں آیا، میں پریشان ہوں، اس کی ماں بھی پریشان ہے۔ آپ کو اندازہ لگنا چاہیے کسی کا بچہ گم ہو جائے، آج کے دور میں بھی تو ماں کا کیا حال ہوتا ہے، باپ کا کیا حال ہوتا ہے، رشتہ داروں کا کیا حال ہوتا ہے۔ اس دور میں بھی کوئی بچہ گم ہو جائے 2-3 دن کے لیے تو بہت پریشان ہو جاتے ہیں، روتا ہے، دھوتا ہے، آدمی تعویذ ڈوری والے کے پاس جاتا ہے، گنی تانترک کے پاس جاتا ہے، اور پتہ نہیں علماء کے پاس دعا کے لیے جاتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، ڈھونڈتا ہے، کوشش کرتا ہے، کیونکہ اولاد ہوتی ہے، اولاد نظروں کے سامنے ہے تو نظر ٹھنڈی رہتی ہے، نظر سے دور ہو جائے، گم ہو جائے، پتہ نہ چلے تو دل جو ہے پھٹتا ہے۔ تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا رسول اللہ، میرا بچہ 3 دن سے گم ہے، گھر نہیں آیا، آپ دعا فرمائیے۔ جب یہ بات کہہ کر وہ اٹھے جانے کے لیے تو ایک صحابی کھڑے ہوئے کہا کہ رسول اللہ، ان کا بچہ کہاں ہے، میں جانتا ہوں۔ تو وہ رک گئے، کہنے لگے اگر ان کو پتا ہے تو بتا دیں گے۔ حضور نے فرمایا تم ان کے بچے کو پہچانتے ہو؟ کہ جی میرے پڑوس میں رہتے ہیں، میں ان کے بچے کو بھی جانتا ہوں، پہچانتا ہوں۔ کہ اگر پہچانتے ہو اگر تم ان کے بچے کو جانتے پہچانتے ہو تو ذرا بتاؤ صحیح کہاں ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں ابھی ایک راستے سے آ رہا تھا، راستے کے کنارے ایک باغ ہے، اس باغ میں بہت سارے بچے کھیل رہے تھے، وہیں میں نے دیکھا ان کا بیٹا بھی کھیل رہا، ان بچوں کے ساتھ کھیل رہا۔ تو یہ بھاگ، اب جب کسی باپ کو پتا چل جائے میرا بچہ فلاں جگہ ہے، 3 دن سے ملا نہیں ہے، تو بھاگ کے تو جائے گا نا۔ جب وہ بھاگ کے جانے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا، کہنے رک جائیے، کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ بیٹے کا پتہ مل گیا، ذرا لے آؤں۔ کہنے لگے ایک بات سن کے جاؤ، ذرا یہاں غور کرنا کہ جب تم باغ کے قریب جاؤ، اپنا بچہ نظر آ جائے تو اس کو اے بیٹے کر کے بلا، بیٹا ادھر آؤ، ایسے مت بلا، بلکہ کہنا کہ لڑکے ادھر آؤ۔ اس کو لے آنا، تھوڑی دور چلے جانے کے بعد جتنا پیار کرنا چاہو کرو، جو کرنا چاہو کرو، لیکن ان سب بچوں کے سامنے میرے بیٹے کو مل گیا، جلدی آ میرا بیٹا، میرا بابو، ایسے مت بلانا، پیار سے مت بلانا۔ فرمایا کہ رسول اللہ 3 دن سے نظر نہیں آیا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ پیار سے نہ بلائیں، کیا بات ہے؟ فرمایا کہ اتنے سارے بچے کھیل رہے ہیں، اس میں کوئی یتیم بچہ ہوگا جس کا باپ نہیں ہوگا، تم اپنے بچے کو جب للک پیار سے بلاؤ گے میرے بچے ادھر آ، تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا اور سوچے گا میرا باپ ہوتا تو مجھے بھی اسی طرح بلاتا۔ اس یتیم کے دل کا خیال رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ تم یہ لڑکے کر کے بلانا اور تھوڑی دور لے کے جا کے، یہ ہے اسلامی ملت۔ کسی کا دل کا اتنا خیال رکھا گیا، اور جو دل کو صاف رکھتا ہے، دل کا خیال رکھتا ہے، دوسرے کا دل نہیں توڑتا، دوسرے کی طرف سے اپنے دل کے اندر کوئی پاپ نہیں پالتا، نہ حسد، نہ جلن، نہ بدگمانی اپنے دل کے اندر پالتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب دل صاف ہوتا ہے تو جنت کا راستہ صاف کر دیتا ہے۔ حضور کا دربار لگا ہوا، سارے صحابہ ستاروں کے مانند سامنے بیٹھے ہیں۔ آپ نے فرمایا دنیا میں جنتی دیکھنا چاہتے ہو، یقین مانو کہ اگر یہ اعلان آج کے دور میں ہو جائے تو آج بھی سارے مسلمان تڑپ جائیں گے کہ دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت آج تو کوئی دے ہی نہیں سکتا، وہ تو نبی تھے، انہوں نے دی۔
اور نبی جس کو جنتی ہونے کی بشارت دے، ہمارا عقیدہ ہے کہ خدا کی قسم وہ جنتی ہے، دنیا میں بشارت۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو سارے صحابہ تڑپ گئے، فرمایا کہ رسول اللہ اشارہ فرمائیے ہم میں سے کون ہے جو جنتی ہے؟ کہنے لگے ذرا پیچھے مڑ کے دیکھو تمہارا بھائی آ رہا ہے، وہ جنتی ہے۔ ایک سیدھے سادے بھولے والے صحابی آ رہے تھے اور دیر ہو گئی تھی، بعد میں مجلس میں آ کے پیچھے بیٹھ گئے۔ سارے صحابہ نے دیکھ لیا کہ ارے یہ ہے، اس کو حضور نے جنتی کہا۔ دوسرا دن ہوا، مجلس لگی، اللہ کے رسول نے کہا کہ دنیا میں جنتی دیکھنا چاہتے ہو؟ تو صحابہ نے سوچا آج کسی اور کی طرف اشارہ کریں گے۔ کہا کہ ہاں یا رسول اللہ جلدی سے اشارہ فرمائیے۔ کہا پیچھے مڑ کے دیکھو تمہارا بھائی آ رہا ہے۔ تو پہلے دن جو صحابی آ رہے تھے وہی صحابی دوسرے دن بھی آ رہے تھے، وہ پھر دیر ہو گئے، آج کے بیٹھے۔ تیسرے دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی دیکھنا چاہتے ہو؟ تو صحابہ کے دل میں خیال آیا آج تو کسی نئے آدمی کی طرف اشارہ ہوگا، لیکن جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پیچھے مڑ کے دیکھو تمہارا بھائی آ رہا ہے، تو صحابہ نے دیکھا وہی صحابی ہیں جو پہلے اور دوسرے دن آئے تھے۔ تیسرے دن بھی 3 دن تک ایک صحابی کی طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے صحابہ کی جماعت کو گواہ بنا کے کہا او دیکھو جنتی آ رہا ہے۔ ایمان والو کلیجے پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جس کو جنت کی بشارت دیتے کیا وہ جنتی نہیں ہے؟ اس کے دیکھنے کو دل نہیں جائے گا؟ صحابہ میں مشورہ ہوا، کون سا عمل ہے، کون سی نیکی ہے، کون سی عبادت ہے، کیا ایسا کر رہے ہیں جس کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت دی ہے؟ تو مشورے سے صحابی کو طے کر دیا گیا کہ آپ ان کے پیچھے جائیں، ان کے گھر میں 3 دن تک مہمان رہیں، ان کے دن رات کے عمل کو دیکھیں کہ یہ کون سی نیکی کر رہے ہیں، وہی نیکی ہم بھی کریں گے تو ہمیں بھی دنیا میں جنت کی بشارت ملے گی۔ ایک صحابی ان کے پیچھے پیچھے ہو لیے، دروازے تک گئے کہ ہاں تم تو مسجد سے میرے ساتھ آئے ہو، کیا بات؟ کہنے لگا کچھ نہیں، میں آپ کا بھائی ہوں، آپ کے گھر میں 3 دن مہمان رہ سکتا ہوں۔ کہنے لگا ٹھیک ہے رہیے۔ 3 دن تک انہوں نے رات دن دیکھا، یہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں، وہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں، وہ جنگل کو لکڑی کاٹنے گئے، جنگل کو گئے، وہ مزدوری کو گئے، یہ بھی ساتھ میں مزدوری کو گئے۔ انہوں نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی، انہوں نے بھی حضور کے پیچھے نماز پڑھی، وہ تہجد میں اٹھے، یہ بھی تہجد میں اٹھے۔ انہوں نے ذکر و اذکار کیا، انہوں نے بھی ذکر و اذکار کیا۔ کوئی ایسا نیا عمل تو نظر نہیں آیا جو صحابہ نہیں کرتے تھے۔ وہ عمل جو سارے صحابہ کرتے تھے یہ بھی کرتے تھے، وہی نظر آیا۔ 3 دن کے بعد کہا کہ دیکھو اب تو اجازت نہیں ہے مجھے یہاں رہنے کی، کیونکہ اسلام میں 3 دن کی مہمانی ہوتی ہے، مہمانی پوری ہوگی، میں جا رہا ہوں، لیکن آپ کو معلوم نہیں ہے شاید میں کیوں آیا ہوں۔ میں صحابہ کے مشورے سے آیا ہوں اور اس لیے آیا ہوں کہ آپ کی نیکی دیکھوں۔ کہ میری کیا نیکی دیکھوں؟ کہ آپ کو معلوم نہیں، آپ کے غائبانہ آنے میں آپ مجلس تک پہنچے نہیں تھے، آپ راستے میں تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک صحابہ کی مجلس کو گواہ بنا کر یہ کہا کہ آپ جنتی ہیں۔ دنیا میں آپ کو جنتی ہونے کی بشارت مبارک زبان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہے۔ ہم دیکھنے آئے تھے کون سی نیکی ہے جس کی بنیاد پر آپ کو دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت ملی۔ فرمایا کیا دیکھا؟ کہا دیکھا کچھ نہیں، بس جو ہم کر رہے ہیں وہ آپ کر رہے ہیں۔ کہنے لگے ایک نیکی ہے جو دکھائی نہیں دیتی، وہ میں کرتا ہوں، تم کو بتا دیتا ہوں، شاید اس نیکی کی بنیاد پر ہو۔ کہا وہ نیکی یہ ہے کہ جب میں رات کو سوتا ہوں تو اپنے دل میں جھانک کر دیکھتا ہوں کسی بھائی کی طرف سے کوئی بدگمانی، کوئی کینہ، کپٹ، حسد، جلن تو نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے میں اپنے دل کو پاک و صاف پاتا ہوں، اور جب صبح اٹھتا ہوں تو ایک مرتبہ اپنے دل میں جھانک کر دیکھتا ہوں کہ کسی بھائی کی طرف سے کوئی بدگمانی، کینہ، کپٹ، جلن، حسد تو نہیں ہے۔ اللہ کا کرم ہے میں اپنے دل کو پاک و صاف پاتا ہوں۔ تو صحابی کہنے لگے ہو سکتا ہے اسی عمل کی بنیاد پر اللہ کے رسول نے آپ کو جنتی ہونے کی بشارت دی ہو۔ دونوں صحابہ چل کر دربار رسول میں آئے، رسول اللہ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا اسی عمل کی بنیاد پر انہیں جنتی ہونے کی بشارت دی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق فرمائی کہ ہاں یہی وہ عمل ہے جس کی بنیاد پر میں نے اسے دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ تو پتہ چلا اگر دل کا خیال رکھا جائے کہ دوسرے کا دل نہ ٹوٹے، پتہ چلا اگر دل کو صاف رکھا جائے، کینہ، کپٹ، حسد، جلن، بدگمانی دلوں میں نہ ہو، تو جنت کا راستہ صاف ہوتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ دربار رسول کا فرمان ہے۔
یہ واقعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کا ہے میرے بھائیوں. اس لیے دینی مدارس کی طرف سے اپنے دلوں کو پاک و صاف رکھیں, علماء کی طرف سے دلوں کو پاک و صاف رکھیں. آج کل جو بدگمانیاں پھیلائی جا رہی ہیں, علماء کو برا بھلا کہا جا رہا ہے, دینی مدارس کو برا بھلا کہا جا رہا ہے, دینی مدارس کی خدمت کرنے والے خدام دین, خدام قرآن, خدام علم نبوت کو جو برا بھلا کہا جا رہا ہے, اس کی طرف سے سچی توبہ کریں, اپنے دلوں کو صاف رکھیں. امت کے اوپر ان علماء کا, ان مدارس والوں کا بڑا احسان ہے. کل بھی آسان تھا, آج بھی آسان ہے, اور ہمیں امید ہے قیامت تک ان دینی مدارس والوں کا احسان یہ امت چکا نہیں پائے گی. جو بھی مسئلہ ہوتا ہے, حکومت سے ٹکرا جانے والا مسئلہ ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو, ملکی ہو, ملی ہو, سیاسی ہو, دینی ہو, ہر مسئلے کے اندر یہی دینی مدارس کے خدام, یہی حفاظ دین اور علماء کرام آگے کھڑے ہو کر امت کی رہنمائی کرتے ہیں. جو یہ کہتا ہے کہ دینی مدارس میں خرچ کرنا دین نہیں ہے, ایمان والو ڈنکے کی چوٹ پر علالعلان ببانگے دہل علماء کے بیچ میں کہتا ہوں کہ وہ گمراہ ہے, گمراہ ہے, گمراہ ہے. علماء کا متفقون علی فیصلہ ہے. دینی مدارس پہ خدمت کرنا, دینی مدارس کے لیے بے چین ہونا, تڑپنا, دینی مدارس کے درد کو اپنے دل میں جگہ دینا, دینی مدارس کی جانی اور مالی خدمت کرنا دین ہے, دین ہے, دین ہے. جو یہ کہتا ہے کہ دینی مدارس میں مال لگانا دین نہیں ہے, وہی گمراہ ہے. آپ علماء سے معلوم کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ, مجھے تو پہلی مرتبہ یہاں آنا ہوا, گنگا پور والوں کو اور یہاں کے مدرسے والوں کو, کام کرنے والوں کو, اور جناب حافظ قمر الاسلام صاحب, اللہ تعالیٰ ان سب کو اخلاص عطا فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ دن دوگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے. اللہ ہم سب کو سننے سے زیادہ سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. جزاکم اللہ. خیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, خیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو دل و نگاہ کو مسلمان بنانے کے لیے کہ میرا دل بھی مسلمان ہو جائے, میری نگاہ بھی مسلمان ہو جائے, میری زبان بھی مسلمان ہو جائے, میرے کان بھی مسلمان ہو جائیں, میرے ہاتھ اور پیر بھی مسلمان ہو جائیں, میرا مزاج بھی مسلمان ہو جائے, میری طبیعت بھی مسلمان ہو جائے, میرا نیچر بھی مسلمان ہو جائے. ان ساری چیزوں کو مسلمان بنانے کے لیے مسلمان ایمان والوں کی مجلس میں جڑنا ہے, علماء کی مجلس سے جڑنا پڑے گا, علماء کی خدمت میں حاضر ہونا پڑے گا, علماء سے ان چیزوں کو سیکھنا پڑے گا. علماء سے کٹ کر نہ کسی کا دل پاک ہو سکتا ہے, نہ کسی کا دماغ صاف ہو سکتا ہے. علماء سے کٹ کر نہ کسی کے اندر دینداری آ سکتی ہے, علماء سے کٹ کر نہ کسی کے معاملات صحیح ہو سکتے ہیں. اس لئے میرے دوستوں, بزرگوں, مدرسہ جامعہ عمر بن خطاب کے آج کے جلسے سے آپ لوگ یہی پیغام لے کر جائیں گے کہ جتنے علماء کرام یہ آئے ہیں اور ان کی زبان سے جو باتیں آپ لوگ سنیں گے, انشاءاللہ انہی باتوں پر عمل کرتے ہوئے خود کو اور خود کی نسلوں کو, خود کے خاندان والوں کو اور اپنے علاقے والوں کو علماء سے, مدارس سے جوڑنے کی ہر ایک فکر کرے گا. اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو علماء سے جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو شیئر کریں.